औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूँ सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं और आपको ये बताते चलें कि पिछले हफ्ते में जो नए वाक़यात रौनमा हुए हैं उनमें से 3 इश्यूज़ को हमने चुना है। उसमें एक तो कल वाक़या हुआ है, एक दिन पहले हुआ है और एक जो वाक़या है वो 2-3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उससे भी ह्यूमन राइट्स की काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं। आपको ये बताते चलें, सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक ये खबर है कि एक डडियाल आज़ाद कश्मीर से बच्ची किडनैप हुई थी आज से तकरीबन 26 दिन पहले और उसकी 25 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। किसी ने उसके साथ ज़्यादती करके उसको कत्ल कर दिया। उसकी उम्र बच्ची की 11 साल थी और वो काफ़ी तंगो दो के बाद पुलिस मीरपुर ने फैसलाबाद से उस बंदे को गिरफ़्तार किया जो टेंट का काम करता था। तो ये सारे चीज़ें सामने आई हैं। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है इस किस्म के वाक़यात। ज़ैनब के वाक़े के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जो रौनमा हुआ, जो हमारे लिए बड़े शर्मिंदगी का बायस भी है और बड़े ज़्यादती भी है, जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी था। इसके अलावा सियालकोट का सना आप लोगों ने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर और बाकी तमाम टीवी चैनल्स पर इसका शोर शराबा है और ये ऐसे वाक़यात हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क की बदनामत होती है और हम यहाँ लोगों के सामने अपना चेहरा सामने करने में या ये बताने में कि हमारे मुल्क में ये वाक़या हुआ है, शर्मिंदगी हमें महसूस हो रही है। और ऐसा वाक़या है जो हमारे लिए एक तारीख़ में स्याह धब्बा के तौर पर सामने आता रहेगा और इस किस्म के वाक़यात क्यों होते हैं इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा एक अदालती फ़ैसला है, पाकिस्तान की चीफ़ जस्टिस साहब ने जो फ़ैसला किया है कि जो नस्ला टावर है उसको गिरा दिया जाए, जिसके लिए हुकूमत ने उसको गिराने का फ़ैसला किया है। नस्ला टावर बना कब है, इसमें कौन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मुतासरीन में कौन लोग हैं। और सुनने में यह आया कि 60% लोग जो हैं वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें, और उन लोगों को क्या वो इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी, क्या होगा और ये कितना बड़ा नुकसान होगा। और इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं और सोच समझ कर इस किस्म की चीज़ों को आगे लाया जाए और नुकसान की तरफ अगर बढ़ा जाए, फ़ायदे की तरफ कोई कदम ना उठाया जाए तो उसका क्या असर होता है मुल्क पर और लोग क्या सोचते हैं। फिर ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो हैं इसको देखकर उसके बाद क्या वो सोचेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा वो जाकर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट करें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा सैयद शाहिद पाशा हैं, साबिक़ डिप्टी कन्वीनर हैं MQM के और कराची से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद करते हैं जी सैयद शाहिद पाशा साहब। इसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन किया है जी मोहम्मद हसन बख्श, साबिक़ चेयरमैन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के, फ़र्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स में आज शामिल हुए हैं, कराची से हमारे साथ लाइव हैं। जनाब मोहम्मद हसन बख्श साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं पब्लिक राइट्स में। जनाब लंदन से अरशद सिद्दीकी जो सियासी तजिया नगार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनाब हमेशा लाइव होते हैं साथ और कम्युनिटी इश्यूज़ को हाईलाइट्स करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। अरशद सिद्दीकी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ पब्लिक राइट्स में। तो ये बताता चलूँ कि हम बात कर रहे थे नस्ला टावर्स के हवाले से और उस टावर की जो अहम बात है कि उसके जो इन्वेस्टर थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि इसकी असल जो सिचुएशन है वो हमारे सामने लाई जाए, उस पर बात भी करें, ताकि पाकिस्तान में किसी चैनल पर इस तरह खुलकर बात नहीं हो सकी जिस तरह हमने पब्लिक राइट्स में इसको लेना है, क्योंकि पब्लिक राइट्स पब्लिक के जो राइट्स हैं इस पर काफ़ी मुतासर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन बख्श, साबिक़ चेयरमैन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, कराची से लाइव कॉल पर मौजूद हैं। हसन बख्श साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ पब्लिक राइट्स में। शुक्रिया। असद साहब, ये बताइएगा कि पहले भी आप वीडियो लिंक पर मौजूद थे लेकिन बात सही नहीं हो सकी तो मैंने सोचा टेलीफोन पर आपको ज्वाइन किया जाए। ये बताइएगा कि ये असल मसला नस्ला टावर का है क्या और ये क्यों इसको गिराने का हुक्म दिया गया, इतनी इमरजेंसी क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, नस्ला टावर का जो फैसला किया है
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کیا ہے، اور اس فیصلے پہ فیصلہ ہونے کے بعد آپ کو ہم کو اختیار ہے کہ اس پہ ڈسکشن کر سکیں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، تو ان بہتر الفاظ کے چناؤ کے ساتھ میں اس پہ اپنا کچھ تبصرہ کرتا ہوں، جس سے آپ کے سننے والے اور سامعین کچھ سمجھ سکیں گے کہ نسلا ٹاور مسئلہ کیا ہے اور یہ کس طرح آگے بڑھا۔ 1950 میں یہ پلاٹ الاٹ ہوتا ہے سندھی مسلم سوسائٹی سے خاتون کے نام پہ، اور 1957 میں شارع فیصل کا ری الائنمنٹ ہوتا ہے۔ ری الائنمنٹ سے مقصد 280 گز کا شارع فیصل کو کم کر کے 1957 میں یہ 240 گز پہ کر دیا جاتا ہے، اور سندھی مسلم سوسائٹی میں جو پلاٹ آتے ہیں اس شارع فیصل پہ کھلتے ہیں، اس کو 20 فٹ ایکسٹرا لینڈ الاٹ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1957 کے بعد کئی لوگوں کے یہ ہاتھ بدلتا ہے، مختلف لوگ یہ پلاٹ خریدتے ہیں، رہتے ہیں اس میں سالوں سال، اور 2012 میں یہ پلاٹ بلڈر خریدتا ہے۔ 1957 میں جب اس کا ایکسٹرا لینڈ ہوتا ہے تو یہ ایکسٹرا لینڈ کے پیسے جو اس وقت کا مکین تھا، ایک خاتون تھی، وہ سندھی مسلم سوسائٹی کو پے آف کر دیتی ہے۔ 2012 میں یہ بلڈر خریدتا ہے، اس کو کنورٹ کراتا ہے اور اس پہ تمام پروسیجر ریکوائرمنٹ پوری ہونے کے بعد بلڈنگ بنانا شروع کرتا ہے، جو کہ 2016 میں مکمل ہوتی ہے، قبضہ دیا جاتا ہے، اور لوگ 2020 تک اس میں خیر و عافیت سے رہ رہے تھے۔ 2021 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سو موٹو نوٹس میں کہ یہ مسئلہ ٹاور انکروچ لینڈ یعنی کہ نالے پہ یا سروس روڈ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ تحقیقات ہوتی ہیں، اور تحقیقات ہونے کے بعد یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ نالے پہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی سروس روڈ اس پہ انکروچ کیا گیا ہے۔ البتہ جب کیس چلتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ یہ لگتا ہے کہ اس لینڈ کی صرف الاٹمنٹ ہوئی ہے، لیز نہیں ہوئی ہے، اور جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ لیز اس لیے نہیں ہوئی کہ جو لسا تھا سندھی مسلم سوسائٹی اور KMC نے یہ سوسائٹی کا لینڈ دیا تھا، ان کے درمیان 1976 سے کیس چل رہا ہے۔ اس میں جھگڑا یہ ہے کہ کیا نسلا ٹاور کا جو اس پلاٹ پہ جو ایکسٹرا لینڈ دیا گیا ہے، اس کے جو ایکسٹرا لینڈ کے پیسے 1957 کے ریٹ سے لیے جائیں یا 2002 کے ریٹ سے لیے جائیں۔ یہ کیس ابھی تک التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے لیز صرف نسلا ٹاور نہیں، ان تمام تقریباً 40 پلاٹوں کی نہیں ہو سکی جس پہ یہ ایکسٹرا لینڈ ڈیولپ ہوا تھا۔ کورٹ میں کیس چلتا ہے، چیف جسٹس صاحب اور دو ہمارے فاضل جگہ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈیمالش کر دیا جائے۔ جب ڈیمالش کرنے کا احکام آتے ہیں تو ایون کرائے ہوتی ہے شہر کراچی میں، پورے ملک میں تمام لوگ بات کرنے لگتے ہیں، اور بات کرنے میں جب بات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل ریونیو 1 اسلام آباد میں ایک زمین جو کہ ہوٹل کے لیے الاٹ ہوئی تھی، وہاں پر ریسیڈنشل اپارٹمنٹ بن گئے، اس کو گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں ساری پینلٹی لگا کے ریگولائز کرا دیا۔ اسی طرح کراچی میں ہی بحریہ ٹاؤن میں جب 17,000 ایکڑ انکروچ اسٹیٹ لینڈ نظر آتی ہے اور اس کا کیس چلتا ہے تو سپریم کورٹ اس لیے اس کو ریگولائز کر دیتی ہے پینلٹی لگا کے کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ قائم ہو گیا ہے۔ اس طرح اور دوسری جگہ ہوا ہے، تو جب یہ 2 جگہ اور بھی کئی بیشتر جگہیں پینلٹی لگا کے ریگولائز کر دیا گیا تو کیوں سپریم کورٹ نے وہی پہلو اختیار نہیں کیا جہاں پر لینڈ بھی انکروچ نہیں تھا، الاٹڈ لینڈ تھا، گورنمنٹ کے ادارے KMC نے الاٹ کیا ہوا تھا سندھی مسلم سوسائٹی کو، اور کیوں گورنمنٹ سپریم کورٹ نے اتنا سخت فیصلہ جاری کیا اور اس کو انشور کیا کہ اس سے عمل درآمد بھی ہو۔ اچھا یہ بتائیے کہ کتنے عرصے میں یہ نوٹس لینے کے بعد کتنے عرصے میں یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے؟ یہ نوٹس لینے کے بعد تقریباً 6 سے 9 مہینے لگے۔ 6 سے 9 مہینے میں؟ زمینوں کے کیس تو پاکستان میں عمریں گزر جاتی ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس کے جلد فیصلہ کرنے کی کوئی وجوہات سامنے آئی ہیں؟ یہ سو موٹو کیس تھا اندر آرٹیکل 184/3
یہ آرٹیکل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی کیس پبلک انٹرسٹ کا لے کے اور اس کا فیصلہ کر سکے. اور دیکھیے ایک پروسیس ہے, جو لوور کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے, وہ ٹرائل کورٹ ہے, سپریم کورٹ اپیلنٹ کورٹ ہے. جو میں چونکہ چھوٹا سا لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 184(3) کو بہت اسکارسلی استعمال کرنا چاہیے. اور کیونکہ اس میں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے مواقع ایویڈنس دینے کا اور اپنے کیس کو پروو کرنے کے بہت کم ہو جاتے ہیں. تو یقیناً جو ہمارے پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے, جسٹس کھوسرو صاحب, انہوں نے اپنے ایک اس میں کاغذ میں لکھا کہ آرٹیکل 184(3) جب بھی اگر پہلے تو بہت ریئرلی یوز کیا جائے, اور اگر یوز بھی کیا جائے تو 5 سینئر موسٹ ممبر بینچ اس کو سنیں اور اس کی ایک اپیل فل کورٹ سنیں, تاکہ اس آدمی کو جس کے خلاف یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس کو اختیار ہو اپنا کیس ثابت کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروسیس ہے جوڈیشل ریفارمز کا. جس طرح قومیں بڑی ہوتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, تو سیکھتی ہیں. پاکستان میں بھی اب جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ کیس 30-35 سال لگتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج پاکستان میں وکلا حضرات کی فیس اتنی بڑی ہے کہ غریب یا درمیانے طبقے کے آدمی کو تو انصاف لینے کے لیے میرے خیال میں اپنا گھر بھی بیچنا پڑے تب جا کے وہ فیسیں پوری ہوں گی. اور اتنی یا تو لوگ 35-40 سال میں وہ سامنے والی پارٹی سے کمپرومائز کر لیتے ہیں اس کی ٹرمز سے, کیونکہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو کرمنل لوگ ہیں وہ یہ ایسے میں کہتا ہوں کہ کرمنل آدمی بہت مہنگا وکیل کھڑا کر سکتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے سالہ سال 10-20 سال نکال لے تاکہ سامنے والی افیکٹو پارٹی اس سے آ کے اپنا آؤٹ آف کورٹ سیٹل. اچھا یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل نظام کو بہتر کرنا پڑے گا. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ سومو موٹو اس کا لیا گیا ہے, پبلک کا انٹرسٹ کیا تھا اس میں لیا گیا اگر اسپیشلی, اور اتنا جلدی اسپیڈلی فیصلہ بھی کر دیا گیا؟ جیسے سومو موٹو جو لیا گیا اس میں یہ کہا کہ یہ بلڈنگ نالے پہ بنی ہے یا روڈ انکروچ کر کے بنی ہے, یہ ریزن تھا سومو موٹو نوٹس لینے کا. تو اس پر جرمانے بھی ہو سکتے تھے, اور جگہ کے لیے دوبارہ انہیں لکھا جاتا تھا کہ اس کی کاسٹ وہ پے کریں, یہ بھی تو ہو سکتا تھا دوسرا حل. لیکن کورٹ نے یہ اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ 7 گز زمین بالکل ٹھیک ہے, 340 گز جو ایکسٹرا لینڈ ہے وہ ان کے پاس اس کا الاٹمنٹ نہیں ہے. تو یقیناً ہمارے سب کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بحریہ میں جرمانہ لیا, جس طرح ہم نے کانسٹیٹیوشن 1 میں جرمانہ لیا, تو اس کیس میں بھی ان پبلک انٹرسٹ ہمیں جرمانہ لے کے اس کو حل کر سکتے تھے. اس میں ایکسٹریم پوزیشن لی گئی جس سے نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا بلکہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا بھی اعتماد بہت حد تک مغرور ہوا ہے. آپ بلڈرز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹاورز بنانے میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں, پھر انویسٹمنٹ لوگوں کی انوالو ہوتی ہے, پھر اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے, پھر ابھی گرانے میں وہ طریقہ تو نہیں اختیار کیا گیا جو انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے کہ بمپ کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کو ایک ہی بار گرا دیا جائے. اب پاکستان گورنمنٹ کی ہی مشینری لگی ہوئی ہے, اور اس کو گرانے میں اب کتنا ٹائم لگے گا, اس پر کتنا خرچہ آئے گا, اور یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا. دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے, پاکستان جیسا غریب ملک, ترقی پذیر ملک, انہوں نے اس قسم کے دیکھا کہ کیا ہم ان لوگوں کو ریہیب کر سکتے ہیں, کیا ہم ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. کراچی کی میں بات کروں تو کراچی کی 55% آبادی کچی آبادی اور سلمز میں رہتی ہے, کیونکہ ہم ریگولیٹڈ ہاؤسنگ ان کو مناسب قیمتیں پرووائڈ نہیں کر سکے. گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ذمہ داری ہے جو آرٹیکل پاکستان کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. میرے حساب سے اس پرٹیکولر کیس میں ہماری ججز حضرات نے, موجود ججز حضرات نے کچھ اجلت سے کام لیا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اچھا, لوگوں کا کہنا یہ ہے, یہاں اوورسیز بھی پاکستانی ہیں اور کچھ لوگ, یہ کیا آپ درست سمجھتے ہیں کہ 60% لوگوں کی انویسٹمنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ہے وہاں اس ٹاور میں؟ 60% نہیں تو پر خاطر
خاطر خواہ تعداد میں لوگ اس میں اوورسیز پاکستانی ہیں. اور میں تو اس کو یوں لے کے چلوں گا کہ اگر ایک بھی اوورسیز پاکستانی ہو یا ایک بھی پاکستانی ہے تو ان سب کے انٹرسٹ کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور ہر آدمی کے یہ ہارڈ ارنڈ منی ہے, ادر ہی از این اوورسیز پاکستانی اور ریسیڈنٹ پاکستانی. کوئی ایسے اقدام اٹھانے سے پہلے کئی بار ہم سوچ لینا چاہیے کہ اس کے آگے آتے والے وقتوں میں کیا اثرات ہوں گے. دیکھیے پاکستان میں اس وقت 25 سے 30 بلین ڈالر ریمیٹنس آتا ہے ہر سال, اور یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی خون پسینے کی آمدنی ہے. اور اس میں 50% جو انویسٹ وہ آتا ہے نا ریمیٹنس, تو وہ آپ سمجھیں ریئل اسٹیٹ, ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے میں جو قانون ہے, آئین ہے پاکستان کا, اس کے مطابق آپ کو لگ رہا ہے یہ فیصلہ, یا کچھ سیاسی بنیادوں پر لگ رہا ہے, یا کچھ ذاتی بنیادوں پر لگ رہا ہے؟ کون سے بیس پر آپ کو یہ فیصلہ؟ میرے حساب سے تو فیصلے جو ہوتے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے, اور جوڈیشری کا کام ہے انٹرپریٹیشن آف لا, اور لیجسلیٹو اسمبلیز کا کام ہے قانون بنانا. تو آپ کو یہ فیصلہ کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے اس میں بہت بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی امید رکھتا ہوں کہ ہماری معزز عدلیہ اس کو ریویو کرے گی. ریویو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ صرف 40 خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح بھروسہ کریں گے, کس طرح کام کریں گے اگر اسی قسم کے فیصلے آتے رہیں گے اور چیزیں ایک کیوس کی طرف جاتے رہیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ بلڈر ان کو پیسے ریفنڈ کرے گا. کب تک؟ اور آباد کا یہ جلد از جلد 3 مہینے کا ٹائم ہے, اس میں 3 ماہ کا ٹائم ہے, پر 3 ماہ کا ٹائم ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا اگرچہ اس میں کوئی غلطی تھی, جیسے معزز کورٹ کہتی ہے اس میں غلطی تھی, تو پھر ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے جن لوگوں نے اس کے 17 NOCs دیے اور نقشے پاس کیے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قانون کی عمل درآمد یک طرفہ کریں. تو اس لیے ہماری اپیل یہ ہوگی کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس نے اس کے نقشے پاس کیے ہیں اس کے اکاؤنٹس منجمد کر کے اس میں سے نکال کے فی الفور پیسے ان لوگوں کو دیے جائیں, اور جو زمین ہے بلڈر کی وہ آکشن کر کے وہ بلڈنگ کنٹرول کو وہ پیسے ریفنڈ کیے جائیں تاکہ لوگ نہیں سفر کریں, لوگ وہ پیسے لے کے اپنی مرضی کا مکان لیں اور اپنی زندگی ایک تعطل کے ساتھ گزار سکیں. اچھا, یہ اب اس زمین کا ہوگا کیا؟ جو 40 گز جو جگہ ہے گورنمنٹ کی وہ خالی واگزار کریں گے, باقی انہی کو دیں گے, یا کیا کریں گے اس جگہ کو خالی کروا کے؟ وہ تو کورٹ نے کہا ہے 780 گز زمین چاہیے, تو یہ نیچرلی وہ بلڈر کی ہوگی, بلڈر بیچ کے اس کو لوگوں کے پیسے ریفنڈ کرے گا. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. آپ ہمارے ساتھ تھے اور ریجنل نصرہ ٹاور کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا سچویشن رہی اور اوورسیز پاکستانیوں یا جو بھی متاثرین ہیں ان کو کس طرح 3 ماہ کے اندر انہوں نے کہا جی یہ آرڈر ہے کہ پیسے واپس کریں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واقعہ ہی 3 ماہ کے اندر بلڈرز ان کو پیسے واپس کر سکتے ہیں یا نہیں, اور پھر یہ فیصلہ کن بنیادوں پر کیا گیا ہے, کیا آئین پاکستان کے جو قوانین ہے اس کے مطابق کیا گیا ہے یا اس سے ہٹ کر کیا گیا ہے, سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے یا کون سا بنیادوں پر کیا گیا ہے, اور اتنا جلدی سپیڈلی یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے, اس کا یہ دیکھتے ہیں عوام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان سے بات کی جائے. السلام علیکم
جی ابھی وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ ان کو لیتے ہیں. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں گے یہ جو ہمارا دوسرا جو ٹاپک تھا سانحہ سیالکوٹ, سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے جو گیسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اس قسم میں سانحے جب ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی توہین مذہب کے نام پر بے شمار لوگوں کو مار دیا گیا ہے, اور حالانکہ وہ ذاتی اختلافات ہوتے ہیں. اس بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ فیکٹری میں یہ بطور منیجر کام کرتا تھا, سری لنکن منیجر تھا, اور کافی لائق فائق آدمی تھا, اور جس فیکٹری میں یہ کام کرتا تھا ایسے طریقے سے کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ فیکٹری چند دنوں میں اپنی اہداف تک پہنچ جاتی تھی. تو اسی کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں جیلس پن, اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کی. اور جو نام سامنے آیا, جس طرح رپورٹوں میں آیا کہ اس کا ایک ساتھی عدنان ملک کے نام سے تھا, جس نے باقاعدہ طور پر جس کے ساتھ اس کی مخالفت شروع ہو گئی تھی, اور وہاں صفائی کا کام کرنے لگے, اور اس میں کچھ سٹیکر لگے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ مشینوں سے سٹیکر ہٹا دیے جائیں. اور اس کو بعض جو ورکرز ہیں انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سٹیکر اتار کر انہوں نے توہین مذہب کی ہے, اور اسی چیز کو لے کر وہ آگے چلے. اور پھر وہاں لوگوں نے مزید کہا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی, اور وہاں اس پر حملہ بول دیا گیا. ابھی تو اس کے بعد اس کو جلا بھی دیا گیا. ہم کچھ چیزیں یہاں دکھا نہیں سکتے آپ کو, لیکن سوشل میڈیا پر اور ساری جگہوں پر دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ابھی جناب سید شاہد پاشا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد پاشا صاحب. جی وعلیکم السلام. اب آواز آپ کو کلیئر ہے میری؟ جی کلیئر ہے. وہ دراصل انٹرنیٹ کی خرابی کی باعث آپ سے بات صحیح ہو نہیں سکی. آپ سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی دیکھیے ثابت بھائی, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سانحہ سیالکوٹ میں ایک دفعہ شاید آپ کو یاد ہے پہلے بھی اس سے بھی بڑا درندگی کا مظاہرہ ایک دفعہ ہو چکا ہے. جو بچوں کو ڈکیت کہہ کر مار دیا گیا تھا اور پورے شہر میں ان کی لاشوں کو گھسیٹا تھا, بالکل وہ ابھی ہم بھول نہیں پائے تھے کہ یہ ایک نیا واقعہ سامنے آ گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ایک بیچارے کو اتنی بری طرح مارا گیا ہے کہ میں نے تو وہ ویڈیوز اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی ہیں کہ بچے میرے نہ دیکھیں دوبارہ. اور میری وائف کہہ رہی دکھائیں, میں نے کہا چھوڑو یار نہیں دیکھے جا رہی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو دیکھیں عدم برداشت کا معاشرہ ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز, بولیں. ہلو جی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں. دیکھیے تو سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ بس شرمندہ ہیں ہم. کہنے کو تو مسلمان ہیں, اسلام کو تو ہم مانتے ہیں, دین کو تو ہم مانتے ہیں, مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم دین کی نہیں مانتے. ایسا ہی ہے. تو بھائی جان یہ تو بڑا اندوناک سانحہ ہے. اللہ پاک ان لوگوں کو نشان عبرت بنائے جنہوں نے یہ کیا ہے. اس سے دو ممالک کے درمیان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوری پیدا ہو سکتی ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں, اور پھر اس کا جو رد عمل آ سکتا ہے سری لنکا کے مسلمانوں میں. آپ اس کی یہاں پر کون گارنٹی دے گا؟ آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو سیالکوٹ کے حوالے سے بات کی, آپ کراچی میں رہتے ہیں, اور کراچی میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے کہ نسلہ جو ٹاور ہے اس کو گرا دیا جائے, جس پر کام شروع کر لیا ہے. آپ سیاسی آدمی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے, ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ اس میں گرانے میں عوام کتنا ایک فائدہ ہے, یا عوام کے انٹرسٹ کے لیے کون سا جو فیصلہ کیا گیا ہے عوام کو اس کا فائدہ بھی ہے یا نقصان ہی نقصان ہے؟ ہمیشہ چیزیں نقصان کی طرف جلدی میں بڑھتی ہیں اور فائدے کی طرف بہت ٹائم لگا دیتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں سن رہا تھا حسن بخشی بھائی کی بھی بات ہے اور آپ کے بھی کمنٹس میں اس میں سن رہا تھا. دیکھیں انتہائی جو بات جو جسے کہتے ہیں نا کہ جسے میں کیا لفظ دوں, میں چاروں کو سب جملہ استعمال نہیں کروں. بہرحال انتہائی توجہ طلب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سو موٹو ایکشن لیتا ہے, نہ کوئی اس
عمارت کے خلاف عدالت گیا، نہ کسی کو اعتراض تھا، نہ کسی نے اعتراض اٹھایا. بس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا اور چند ہی مہینے کے اندر فیصلہ بھی صادر فرما دیا کہ اس بلڈنگ کو ہی گرا دیا جائے. اور جبکہ ابھی میں سن رہا تھا حسن بخشی بھائی نے بڑی مثالیں دی، پارکنگ پلازا کی، اسلام آباد کی، بنی گالا کی، لاہور کی، وہاں پر تو ریگولرائز آپ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بحریہ ٹاؤن کی، وہاں پر تو آپ ریگولرائز کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ کراچی کے عوام اپنا خون پسینہ جمع کر کے پراپرٹی خریدی جہاں پر، وہاں آپ نے کہا بم سے اڑا دو. دس از کوائٹ ہاریبل. کراچی کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ کو ایک تصویر واٹس ایپ کی تھی، شاید اگر ہو تو آپ اس کو چلائیے، کہ کراچی میں ہزاروں ایسی آبادیاں ہیں جو غیر مقامی لوگ آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے پہاڑیوں تک کو نہیں چھوڑا. پہاڑیوں کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں گھر بنے ہوئے جن کا کوئی الاٹمنٹ آرڈر نہیں ہے، جن کا کوئی زمینی کاغذات نہیں ہے. کیا سپریم کورٹ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے، کیا آپ کبھی وہاں پر بھی سو موٹو ایکشن لیں گے؟ آپ چلے گئے کٹی پہاڑی، آپ چلے گئے نارتھ کراچی، آپ چلے گئے خواجہ جوین نگری کی پہاڑیوں پر. یہ میں پہاڑیوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر تو کوئی اسکیم نہیں ہے نا بھیا. تو یہ تو انتہائی کراچی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے. ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اس پر جمع کیا جائے ایک جگہ اور اس پہ بات کی جائے کہ یہ کراچی پہ یہ بات آتی ہے، چاہے وہ آپ کا نیشنل ٹاور ہو، چاہے وہ گوجر نالا ہو، چاہے وہ آپ کا جہانگیر روڈ، کلیٹن کوارٹر، مارٹن کوارٹر ہو، وہاں تو اندھا دھند آپ لوگوں کو مارتے ہیں اور گھر گرانے کے آرڈر کرتے ہیں. اور لوگ جب سڑکوں پر آتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو کے مر چکے ہیں وہاں پر. ابھی گوجر نالے پر ہم گئے تھے، وہاں ہم نے وزٹ کیا. وہ گھر جو کہ KMC کی لیز ہیں، یار جنہوں نے لیز دیا ان کو پکڑو. اسی طریقے سے نیشنل ٹاور کی NOC جو ہے، جن لوگوں نے اس کا NOC دی، جو بھی لوگوں نے قانونی کاروائی پوری کی نہیں کی، ان کے پاس NOCs موجود ہیں، تب جا کے تو نیشنل ٹاور بنا. آپ نے کیا ابھی تک بھی کسی کے ایک ذمہ دار کو پکڑا؟ چاہے وہ SDCA کا ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے ہوں، چاہے وہ PCHS سوسائٹی کے ذمہ داران ہو، کوئی کسی کو آپ نے نہیں پکڑا. آپ نے کہا بس گرا دو، اور دیکھیں وہ گر بھی کیا، ٹوٹ بھی کیا، لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی کراچی کے لیے افسوسناک مرحلہ ہے. اس سے کراچی کے لوگوں کا جو احساس محرومی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ احساس بیگانگی میں تبدیل ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے اور اس پر وضاحت دینی چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو فیصلہ جو ہے، آخری کوسچن ہے، کہ یہ فیصلہ آپ کو سیاسی بنیادوں پر لگتا ہے یا آئینی بنیادوں پر لگتا ہے یا کوئی ذاتی بنیادوں پر لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ ذاتی بنیادوں پر ہی لگتا ہے. ان کو کوئی اس میں پرخواہش تھی، واللہ عالم کیا ان کو فلیٹ نہیں دیا گیا تھا، واللہ عالم ان کے کسی رشتے دار کے ساتھ کچھ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کوائٹ دس از پرسنل. سو موٹو ایکشن لینا اور ایکشن لینے کے بعد چیف منسٹر سے لے کر آپ کراچی کے کمشنر تک کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور ان کو آپ جو ہے وہ سرزنش کریں اور توہین عدالت کی سزاؤں سے ڈرائیں. تو دس از کوائٹ پرسنل. یہ کوئی مجھے ذاتی مسئلہ لگتا ہے، میں تو صاف بات کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب سید شاہد پاشا صاحب، محمد حسن بخش جو سابق چیئرمین تھے بلڈرز کے، ان کا، اور ارشد صدیقی صاحب کا، اور جتنے بھی باقی کالرز تھے. اور کالرز سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج کچھ پرابلمس تھی انٹرنیٹ کی، باعث آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے فون پر اپنے گیسٹ کو لیا اور آپ تک یہ آواز پہنچائیے. جتنے دیکھنے سننے والے ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں دیکھا اور اپنی رائے سے ہمیں میسج کے ذریعے آپ نے ہمیں معلومات دی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی. نیکسٹ ویک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.